बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं, असल कहानी क्या है और वो जो कहानी बताई जा रही है वो दुरुस्त है, पहला सवाल। दूसरा ये कि अगर वो कहानी दुरुस्त है तो फिर इमरान खान साहब को उस काम के लिए सपोर्ट कौन करेगा। मैं ज़रा बात खोल देता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च किसी इनकलाब के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए है। इसका इनकलाब इसकी 4 साल हुक्मरानी में अवाम देख चुकी है। दूसरों को चोर कहने वाला इमरान खान खुद फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना और 50 अरब की डकैती के नाकाबिल तरदीद सबूतों के साथ तारीख का सबसे बड़ा चोर साबित हुआ है। अगर इमरान खान साहब अपना आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं या ये वो जो लॉन्ग मार्च लेके निकले हैं वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाने के लिए लेके निकले हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो ये काम किस तरह करवाएंगे। उनको यानी कि वो आर्मी चीफ अपनी मर्जी का, पहली बात तो ये कि वो उनकी मर्जी का कौन है वो शख्स जिस को वो आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, ये $1,000,000 क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसके ऊपर तो आम लोगों का ख्याल है कि जी कि वो जिसको लगाना चाहते थे शायद उसी को लगाएंगे। जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो जाहिर है, बड़ी मोटी सी बात है कि वो उसी को लगाएंगे। ये सवाल ज़रा फिर से सुने कि जिसको वो लगाना चाहते थे जब वो हुकूमत टॉपल करके इक़्तिदार में आएंगे, क्या उसी को ही लगाएंगे ना? मेरा ख्याल है उसी को नहीं लगाएंगे, किसी और को वो देखना चाहेंगे। वो उनको क्यों नहीं लगाना चाहेंगे? ज़ाहिर है कि इतनी मोहब्बत नहीं होती और सियासत में इस तरह नहीं होता। अब बहुत सा पानी बहुत से पुलों के नीचे से गुजर चुका हुआ है। वो जिनको लगाना चाहते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है, और अब पीछे कौन है जिसको उनकी ख्वाहिश होगी। और ये फिर मैसेजिंग भी हुई मुतलका जगह के ऊपर कि जी उसको लगा दें, बस ठीक है, मेरी ढाडी नाल सुलह। तो ये कोई आसान काम नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं घरों घर गवाया तो बाहरों वो गवाया, तो वो तो निकले ही या उनके हालात ही इसी वजह से ख़राब हुए थे कि वो किसी एक को अपनी मर्ज़ी से बहुत पहले लगाना चाहते थे और फिर वो ज़ाहिर है कि काम ख़राब हो गया। इमरान खान साहब इस काम के लिए 28 अक्टूबर को लाहौर से निकल रहे हैं, जुम्मे वाले दिन। पूरा प्लान दे दिया गया है और 4 नवंबर को उन्होंने रुकते रुकाते इस्लामाबाद पहुंचना है। और इस्लामाबाद में उनका इस्तकबाल करने के लिए बकौल जनाब मौलाना फजलुर रहमान हकीम राणा सुनाला साहब ने पूरा एक प्लान तैयार किया है। और वो प्लान, उस प्लान के मुताबिक 13,086 अफसरान व एहलकार इस्लामाबाद में तैनात होंगे, जिनमें 2 DIG साहिबान होंगे, 4 SSP साहिबान होंगे, 11 SPs होंगे, 30 ASP और DSPs होंगे। इस्लामाबाद पुलिस के मजमूई 4,190 अफसरान जो हैं वो यानी ड्यूटी देंगे वहाँ पर। 4,265 FC के जवान और एहलकार और अफसरान जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे, अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। 3,000 रेंजर्स के एहलकार होंगे। सिंध पुलिस के 1,022 अफराद होंगे। 616 आंसू गैस शेल गन्स जो हैं वो इन एहलकारों को फ्राहम की जाएंगी, जिनके पास इन गन्स में डालने के लिए 50,000 शेल्स जो हैं वो उनको फ्राहम कर दिए गए हैं। 611 जो 12 बोर की गन्स हैं वो फ्राहम कर दी गई हैं, और इनमें इस्तेमाल करने के लिए 36,700 राउंड जो हैं वो होंगे, उनके पास दस्तयाब होंगे। यानी कि 13,086 पुलिस एहलकारों के पास या कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास, इन लोगों के पास 2,430 मास्क होंगे। वो मास्क कौन से होंगे? ये आम मास्क नहीं होते। वो मास्क जो आंसू गैस के जब शेलिंग होती है तो उस दौरान जो पहने जाते हैं वो 2,430 मास्क पुलिस के पास होंगे। 374 गाड़ियाँ होंगी जो पूरे की पूरी पेट्रोलिंग भी करेंगी और आगे पीछे होंगी। 17 पेपर बॉल गन्स, ये जिस तरह रबड़ की गोली होती है ना, इस तरह एक पेपर की भी गोली होती है, पेपर बुलेट जिसको कहते हैं। तो वो सर बड़ी ज़ोर की लगती है, ये मैं आपको बता दूं। आप ये ना समझेंगे कि वो फटर नहीं करती बंदे को, वो बंदे को लंबियाँ डप पा लेती है।
تو وہ جناب تقریباً 17 ہیں، اور 4000 پیپر بالز یعنی جو گن بلٹ کے طور پر استعمال ہوں گے وہ ہیں۔ 500 کنٹینر جو ہیں، ٹوٹل تو 1000 کنٹینر سے بھی زیادہ کا بندوبست کیا گیا ہے، لیکن 500 کنٹینر جو ہیں وہ 22 مقامات کے اوپر رکھے جائیں گے۔ اسلام آباد کنٹینر ہی ہو جائے گا، دا سٹی آف کنٹینرز بن جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ وہ شاید لگا بھی دیے گئے ہوں گے۔ 140 کنٹینرز کنونشن سینٹر کے قریب رکھے جائیں گے۔ 95 فیض آباد چوک جو ہے وہاں پر ہوں گے۔ 40 جو ہیں وہ شکر پڑیاں کے قریب جو سری نگر ہائی وے وہاں پر ہوں گے۔ 25 کنٹینر جو ہیں وہ آئی جی پی روڈ جو ہے اس کے اوپر ہوں گے۔ 22 ڈی چوک، کیک چوک اور اولڈ موٹر وے ٹول پلازا پر بالترتیب 20 ہوں گے۔ ہاں جی، اور مارگلا جو ہے ہلز، اس پر 14 اور ٹی کراس رواد سرینا چوک اور آغا خان روڈ پر 12، نادرا چوک پر 9، ایکسپریس چوک نادرا کے قریب جو ہے سروس روڈ، راول جھیل کے قریب اور 17 میل کے پاس 8، چنگی نمبر 26 پر 6 اور خیابان چوک پر 5 بری امام اور 0 پوائنٹ پر 4 بنی گالا اور یعنی 12 کو جو راستہ دیتا ہے عمران خان صاحب کی رہائش گاہ تک 2 ہوں گے۔ مارکا اصل میں کیا ہونا ہے؟ مارکا اصل میں جو مین فوکس ہے وہ جو اطلاعات ہیں خفیہ جو حساس ادارے ہیں ان کے پاس کہ جو ہے نا جی وہ ایتھنک کہتے ہیں نا، وہ اس بنیاد کے اوپر جو لوگ اکٹھے کیے گئے ہیں وہ مطلب مارگلا ہلز جو ہیں وہ چونکہ کے پی کے، مارگلا ہلز کا جو ٹاپ جو ہے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے کے پی کے، وہاں پر ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اور مارگلا جو ہے وہ ہلز جو ہیں وہ اگر آپ موٹر وے سے جائیں اسلام آباد کو تو جو ہے نا جی اپنا گولڑا موڑ جو ہے وہاں سے مارگلا ہلز جو ہے وہ اسلام آباد کے گرد گرد جو ہے وہ مری تک جاتی ہیں آگے تک۔ تو وہاں پر جو ہے عمران خان صاحب کے جنگجو وہ جو مطلب لیس بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے اصل خون خرابہ کرنا ہے، اور جو پلان ہے کہ کس طرح اس موومنٹ کو لاشیں فراہم کرنی ہے، سوری ٹو سے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ عمران خان صاحب کی جو ڈیپ اسٹریٹجی ہے، ذرا ڈیپ فیک ہوتا ہے نا اس طرح، ان کی جو ڈیپ اسٹریٹجی ہے، جو اوریجنل اسٹریٹجی ہے، وہ جو لاشیں ہیں ان کو جو چاہیے وہ یہ جو مارگلا ہلز کے اوپر جو لوگ جو ہیں وہ مختلف جگہوں کے اوپر بٹھائے گئے رکھے گئے، وہ ایجنسیز کے پاس ان کی رپورٹ ہے جو ہم تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ اس طرح کی بات درست نہ ہو کہ عمران خان صاحب اس سطح تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور لوگ پتہ نہیں کس کس لیول تک چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے وہ مین فوکس ہونا ہے پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ گڑبڑ وہاں سے ہونی ہے، یہ بات آپ لکھ لیں، گڑبڑ وہاں سے ہوگی، اور اسی کو روکنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خدمت ہوگی۔ اور ویسے تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ وہ فری ہینڈ نہیں ملے گا، اور بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے اوپر وہ ان کے ایکس رے بھی ہوں گے اور سارا کچھ ہوگا۔ تو اب دیکھیں کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، کہ کیا کوئی کریک ڈاؤن وغیرہ ہونا ہے، کیا ان کے پاس انہوں نے مارگلا ہلز اور کے پی کے میں جو یہ انفارمیشن پاکستان کے حساس اداروں کے پاس ہے اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے کوئی کریک ڈاؤن کرنا ہے، تو یہ پتہ نہیں اب یہ کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ کریک ڈاؤن شروع ہوتا ہے تو پھر یہ کل رات سے ہو جانا چاہیے اگر ہونا ہے، تو اگر نہیں ہونا تو پھر یا فری ہینڈ دینا ہے، یہ گورنمنٹ کی مرضی ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کو پہلی بات یہ کہ وہ ان کو سپورٹ کون کرے گا؟ سپورٹ تو کچھ ان کو اندرون خانہ جو ہیں وہ میں اگر کہوں کہ انڈر گراؤنڈ اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ مارگلا ہل سے سپورٹ کرنا ہے، اور جنہوں نے کرنا ہے وہ جو خاموش مجاہدین ہیں جو کسی دور میں کہیں پر ہوتے تھے اب وہ کسی اور کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے پورا پلان تیار کیا ہوا ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کو ڈیفیوز کرنے والوں کو اپنے عبرت کا نشان بنانا ہے۔ تو وہ اگر آن ہو گیا وہ والا معاملہ تو وہ بڑا خوفناک ہو جائے گا، اور اللہ کرے کہ یہ والی جو چیزیں ہیں یہ درست ثابت نہ ہوں کہ کوئی اس طرح سے کوئی سوچ رہا ہو یا کچھ اس طرح سے کوئی پلان کر رہا ہو، تو ورنہ بہت خون خرابہ ہوگا۔ اور عمران خان صاحب آج ہی میری ایک بڑے اہم آدمی سے بات ہو رہی تھی،
انہوں نے کہا کہ جی کہ ہماری جو اسیسمنٹ ہے عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کو ریڈ کرتے ہوئے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا خون خرابہ ہو کہ پاکستان میں مارشل لا لگ جائے. تو میرا یہ سوال تھا کہ عمران خان صاحب کا کیا فائدہ ہونا ہے مارشل لا لگ جائے. تو ان کا یہ جواب تھا کہ کچھ کام جو ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے صنم, بلکہ تیرا بیڑا غرق کریں گے صنم. تو یہ سوچ ہوتی ہے, یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے بیسیکلی آدمی کا کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے. تو یہ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں, پھر پائن بایا صاحب ہی. تو پاکستان کی اللہ خیر کرے, امید اچھے کی رکھنی چاہیے. انشاءاللہ اس طرح کی سچویشن نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور چیزیں چل رہی ہیں, سسٹم چل رہا ہے, پاکستان کا کام کر رہا ہے. لیکن سر کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ اور جگہ پر بھی بیٹھ کے سپورٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ اب جو ہے وہ حکومت کو پتہ نہیں کیوں خیال آ گیا کہ جی کہ ہم نے جناب توہین عدالت کی کارروائی کروانی ہے عمران خان صاحب کے خلاف, یا وہ عدالت کو انگیج کرنا چاہ رہی تھی کہ ان کو کوئی جوڈیشل ایڈ نہ ملے, کہ عدالت سے کوئی لینٹ ویو نہ آ جائے عمران خان صاحب کو کہ آنے دیں. اب وہاں پر جو ویج یا افریدی صاحب نے ان کو توہین عدالت کے شوکاز نوٹس جاری کر دی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ایک جج نے کیے ہیں, باقی 4 جج جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ویسے ہی جواب لے لیتے ہیں. اب جو سنگل جج کا فیصلہ یہ ہے کہ جی کہ جواب ویسے کیا ہوتا ہے, عدالت کا ایک اپنی کارروائی ہوتی ہے, شوکاز نوٹس جاری کیے بغیر جو ہے وہ سول مقدمات میں معاملات میں جواب آ ہی نہیں سکتا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جواب آئے گا, ان کو خود نہیں پیش ہونا پڑے گا, وکیل کے ذریعے جواب آ جائے گا. آئی ایس سی کی رپورٹ اوپر فلاں فلاں کی. اب یہ کب کی ہے, یہ 25 مئی والے کے لانگ مارچ کی ہے. تو اب یہ میری یہ جو عقل دانی ہے اس میں تو یہ بات نہیں آ رہی. مجھے یہ لگتا ہے حکومت عدالت کو کھلا رہی ہے, عدالت حکومت کو کھلا رہی ہے. اور ہونا یہ ہے کہ عدالت سے جو ایک لیگل جو ہے وہ ایڈ یا ایک جوڈیشل وہ کوئی آرڈر اس طرح کا آ جانا ہے کہ یہ بیٹھ کے پھر ویدے رہن کے رب دے کماول کہ جی خان صاحب کو آنے دیں, خان صاحب کو جانے دیں, خان صاحب ادھر سے آئیں گے, خان صاحب ادھر سے جائیں گے. پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا, خان صاحب کے لیے دروازے کھول دیں, ہار سجاد دیں, آئیں تو تیل چوئیں کہ جناب کے آئے میں صدقے واری جاواں, اس طرح کے معاملات کریں. مطلب یہ کہ وہ سسرال جس طرح کوئی لاڑا نہیں آتا, بارات آتی ہے تو دولہے کے آگے وہ سرسوں کا تیل نہیں ڈالا جاتا, ادھر بھی ادھر بھی, ہاں جی, تو تیل چوو. تو اس طرح کے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی احکامات آ جائیں, ہدایات آ جائیں کہ جناب حکومت کو تو یہ کام کرنا چاہیے, حکومت کو تو یہ انشور کرنا چاہیے, حکومت کو تو وہ انشور کرنا چاہیے. تو یہ ایک طرح سے گستاخی کی پیشگی معافی, کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی سیدھا کام ہے, یہ کوئی تگڑم ہے اندرون خانہ, اور کوئی نہ کہیں کسی نہ کسی طرف سے سپورٹ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بڑے تیز آدمی ہیں, انہوں نے تو وہ بات کر کے نکل کے پتلی گلی سے کہ جی میں تو انہیں عدالت نہیں لگوانا چاہتا کہ ججوں کی جو فیملیاں ہیں وہ تو جلسوں میں جاتی تھیں, ادھر جاتی تھی ادھر جاتی تھی, اور جب نواز شریف صاحب کو نائل کیا پاناما میں تو پھر ججوں کی فیملیوں نے وہاں پر بیٹھ کے عدالت میں نعرے لگائے. تو اب وہ مطلب یہ چیزیں پھر میں اس پر بندہ کیا بات کرے, ظاہر ہے نہیں کر سکتا بات. تو عمران خان صاحب کے متعلق نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں. تو پھر سر اگر وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں تو وزیر اعظم بن کے تو وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا نہیں پائے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ کس طرح لگا لیں گے, کیا کوئی سسٹم سے باہر سے یا سسٹم کے اندر سے کوئی ان کو سپورٹ کر رہا ہے, تو پھر جو کوئی سپورٹ کر رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے, کس سے کے ذریعے لگوائیں گے. تو اب وہ جو ہے مطلب یہ باتیں بڑی عجیب و غریب سی ہیں. ظاہر ہے کہ سسٹم تو ان کو لیگلی دستور کے مطابق تو وہ باہر بیٹھ کے یہ والا کام نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب سسٹم کے مطابق, پاکستان کے آئین کے مطابق, اور عمران شفقت میں اس وقت کوئی فرق نہیں ہے کہ نہ میری مرضی میں کہہ دیں کہ جو جناب مینوں تو جناب بھائن جڑے نا فلانے چنگے لگتے ہیں, یا میں کہوں کہ جی کہ وہ مطلب رئیس شریف صاحب کو دوبارہ آرمی چیف لگا دیں, مجھے وہ بڑے اچھے لگتے تھے, تو وہ کیا لگ جائیں گے. یا میں کہہ دوں کہ جی وہ نمبر جو 14ویں پہ ہے نا, یا میں لگوں کہ جی آصف غفور صاحب کو لگائیں, وہ مجھے بڑے بطور ڈی جی ایس پی آر بڑے اچھے لگتے تھے, کیا وہ لگ جائیں گے؟ سر نہیں لگ سکتے. تو عمران خان صاحب جلسے کریں, جلوس نکالیں, یا میرا مطلب ہے کہ کوئی کچھ اور نکال لیں, یا وہ الٹے لٹک جائیں, یا وہ سیدھے لیٹ جائیں, وہ گرم سڑک کے اوپر لیٹ جائیں. اس طرح وہ آرمی چیف نہیں لگا سکتے. اس کے لیے ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بننا پڑے گا.
اب پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ کسی آئین اور قانون یا کوئی ضابطے کے مطابق ہی لگے نا کہ آپ الیکشن لڑیں گے، آپ ووٹ لیں گے، آپ کو جناب ہاؤس جو ہے وہ وزیر اعظم سلیکٹ کرے گا، پھر آپ وزیر اعظم بنیں گے۔ سڑک پہ کھڑو گے تو آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، اسمبلی میں آپ ہے نہیں۔ بڑا سادہ سا فارمولہ تھا کہ جو آپ کے اتحادی ناراض ہو کے گئے تھے ان کو دوبارہ منا لیں، اسمبلی میں آئیں، لیکن وہ بھی عمران خان صاحب 4 سیٹیں گوا چکے ہیں، 6 سیٹیں گوا چکے ہیں جی، نہ سوری، ہاں 6 سیٹیں گوا چکے ہیں، بلکہ 2 سیٹیں تو سیدھی بڑھا چکے ہیں گورنمنٹ کی، تو وہ بھی معاملہ جو ہے وہ گل ہو گیا۔ اب اسمبلی میں بھی چلے جائیں تو 2 سیٹیں ان کی ویسے ہی کم ہو جاتی ہیں۔ تو سر یہ پاکستان کے آئین کے ہوتے ہوئے تو یہ والا کام نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہے۔ اور کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف کے یہاں پر پستور رکھ لیں گے کہ لا فلانے نو؟ سر جی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کا آئین ان کو توڑنا پڑے گا، پھر یہ کام ہوگا۔ اگر پاکستان کا آئین ٹوٹنا ہی ہے خدا نخواستہ، پاکستان کا آئین جو ہے وہ ایبروگیٹ ہونا ہی ہے، تو پھر سر وہ جو ایبروگیٹ کرے گا پھر وہ وہی رہے گا، پھر وہ عمران خان صاحب تو نہیں ہوں گے۔ تو پھر وہ جو ان کی پرسنالٹی کا جو انالیسس بندہ کر رہا تھا اس نے پھر یہی بات کی، اس نے کہا کہ جی کہ عمران خان صاحب کو فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہوگا، ان کو بس یہ فرق پڑے گا کہ لو جی میرے نال ہے کہ وہ ہے نا تو تاڑے نال بھی ہوئے گا۔ تو سر پاکستان کی خیر مانگے، عمران خان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ ان کی پرسنالٹی کو لوگ جو جانتے ہیں، جو وہ بناتے ہیں نا، وہ نفسیاتی ذائچہ بناتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو تو ذہنی مریض کہہ رہے ہیں۔ تو باقی ہم پوری قوم جو ہے وہ ذہنی مریض کے نے یرغمال بنا دی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ باقی کچھ لوگ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، بے نقاب ہیں، تو ان کے ساتھ کس طرح نمٹنا ہے یہ آپ جانیں، آپ کی حکومت جانے، ساڈا کی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔